यार हुंसा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नेहा ने अपनी नई दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए तशवीश से पूछा। ये यूनिवर्सिटी है, कोई शेर का पिंजरा नहीं जहां तुम एक कच्चा खा जाएंगे। हुंसा फारूक ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए गहरा सांस लिया। शेर के पिंजरे से कम भी तो नहीं है नेहा। उसने सामने वसी शानदार इमारत को देखा जहां महंगी तरीन गाड़ियां आकर रुक रही थीं। यहाँ सब लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। हुंजा मुख्तलिफ थी। उस शहर के सबसे बड़े अमीर तरीन तालीमी इदारे में गरीब प्रोफेसर फारूक की बेटी थी। उसका दाखिला यहाँ उसकी जहानत और दिन रात की मेहनत से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर हुआ था। वो हसीन और मासूम थी, आंखों में ख्वाब तो थे मगर लहजे में एतमाद की कमी थी जो उसके तबकाती फ़र्क का वाज़ेह सबूत थी। अरे छोड़ो भी, नेहा ने जो खुद भी मिडिल क्लास थी मगर हुंजा से कदरे निडर थी, उसका हाथ पकड़ा। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इन अमीरजादों की गाड़ियों की नुमाइश देखने नहीं। चलो फ्री पीरियड है, कैंटीन चलते हैं। चाय पीने का मूड हो रहा है। मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। हुंजा ने अपना बैग सीधा करते हुए कहा। क्यों नहीं पियोगी? मैं सुबह नाश्ता करके आई थी। चलो ना यार, मेरा साथ दो। नेहा ने उसका बाजू थामा और तकरीबन घसीटते हुए उसे कैंटीन की तरफ ले गई। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ हुंजा जैसे लायक तरीन लोग जो स्कॉलरशिप पर आते थे उन्हें वो अहमियत कभी नहीं मिलती थी जो यहाँ के अमीर सादों को मिलती थी। जैसे ही वो कैंटीन के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से बुलंद कहकहों और शोर की आवाज़ आई। कैंटीन के ऐन वस्त में सबसे नुमाया टेबल पर वो ग्रुप बैठा था जिससे यूनिवर्सिटी का हर गरीब और कमज़ोर तालिब इल्म खौफ खाता था। इरहाम शाह का ग्रुप। ऐसे अमीरजादों में सर फहरिस्त इरहाम शाह का नाम था। मशा इंडस्ट्रीज़ का अखलौता वारिस, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा। वो इस पूरी यूनिवर्सिटी में उसी के नाम से जाना और पहचाना जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरी यूनिवर्सिटी उसके कंट्रोल में है। इस वक्त भी वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा था, कुर्सी पर नीम दराज, एक पाँव सामने मेज पर रखा हुआ, आंखों पर महंगे सनग्लासेस माथे पर टिकाए हुए और मुंह में च्युइंगम चबाते हुए। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां ईमन और सारा और 2 लड़के जवाद और आहत भी मौजूद थे जो उसके हर अमल पर तालियां बजा रहे थे। नए आने वाले स्टूडेंट्स को तंग करना, उन्हें टॉर्चर करना उनके बाएं हाथ का काम था। हुंजा जैसे ही इरहाम को इस कदर गंदे और मुतकब्बर अंदाज में बैठे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गया। यहाँ बैठेंगी हम? हुंजा ने नागवारी से नेहा का हाथ रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो देखो। हुंजा ने इरहाम की तरफ इशारा किया। यहाँ पर बैठे लोगों को तो तमीज़ तक नहीं है कि कैसे बैठते हैं। हुंजा ने अल्फाज धीमी आवाज़ में कहे थे मगर कैंटीन में एक लम्हे को शोर थमा था और उसकी आवाज़ उसके अंदाज से ज़्यादा सीधी इरहाम शाह के कानों तक पहुंची थी। इरहाम ने जो अपने दोस्तों से हंस कर बातें कर रहा था अपनी गर्दन धीरे से मोड़ी। उसकी नज़रें सीधी हुंजा पर पड़ी जो खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत में उसे ही देख रही थी। इरहाम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने च्युइंगम चबाना रोका और एक शफ़ाफ मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। क्या कहा तुमने? पूरी कैंटीन में पिन ड्रॉप खामोशी थी। नेहा ने खौफ से हुंजा का हाथ भींचा। इरहाम शाह आहिस्ता से चलता हुआ उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ। वो हुंजा के कद से कहीं ज्यादा लंबा था। तुम होती कौन है मुझे बदतमीज कहने वाली? उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। जानती नहीं हूं मैं कौन हूं। हुंजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर उसके बाबा की इज्जत का सवाल था। वो गरीब जरूर थी मगर खुददार थी। मैं जानती हूँ आप कौन है, हुंजा ने हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा, लेकिन तमीज़ सीखने का ताल्लुक पैसे से नहीं तरबियत से होता है। इरहाम के 2 साहत और जवाद भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। ओहो, लगता है नहीं आई हो। जवाद ने तंजिया कहा। इरहाम शाह हूँ मैं। इरहाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये पूरी यूनिवर्सिटी मेरे बाबा के पैसे से चलती है। अभी इसी वक्त धक्के देकर निकलवा दूंगा इस यूनिवर्सिटी से। क्यों क्यों निकलवा देंगे? हुंजा की आवाज़ कांपी मगर वो डटी रही। मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आई, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने के लिए नहीं। दिलवाज सीधे निशाने पर लगे। इरहाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया था कि नेहा बीच में चीख पड़ी। प्लीज़ इरहाम सर, ये नई है, इसे नहीं पता, माफ़ कर दें, हट जाओ। इरहाम धाड़ा। इस 2 टके की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? है कौन तू जो अपनी इतनी पावर दिखा रही है? हुंजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ के प्रोफेसर की बेटी हूँ। कौन से प्रोफेसर की बेटी है तू? इरहाम ने तहक़ीर से पूछा। प्रोफेसर फारूक की। उनकी बेटी हूँ मैं। ये सुनना था कि इरहाम ने एक फलक शगाफ कहका लगाया। उसके दोस्त भी हंसने लगे। ओह, तो ये है प्रोफेसर फारूक। इरहाम ने तंज किया। गुर्बत के मारे बेचारे, तो ये बेचारे उस गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अक्कड़ देखो कितनी अमीरों वाली है इसके अंदर। ये तजलील हुंजा की बर्दाश्त से बाहर थी।
माई फुट। वो गुस्से से चीखते हुए इरहाम को धक्का देती वहाँ से भागी थी। नेहा भी उसके पीछे भागी। कैंटीन में दोबारा शोर शुरू हो गया, मगर इरहाम शाह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो उस लड़की को भागते हुए देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने यूं आँख उठाकर बात करे। जवाद, इरहाम ने अपनी ऐनक वापस आंखों पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा था। जी सर, ये लड़की है प्रोफेसर फारूक की बेटी हुंजा। उसने च्युइंगम वापस चबाना शुरू की। इसके बारे में मुकम्मल मालूमात निकालो 1 घंटे के अंदर। इरहाम की आंखों में एक नई खतरनाक चमक थी। हुंजा तेज तेज कदम उठाती क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। हुंजा, तुम पागल हो क्या? नेहा ने धीमी आवाज में उसे डांटा। क्यों? तुमने उससे क्यों पंगा लिया? हुंजा ने आंसू पोंछते हुए सुर्ख आंखों से उसे देखा। तो क्या करती नेहा, वो सबके सामने मेरे बाबा का मजाक उड़ा रहा था, मैं चुप रहती। चुप रहना ही बेहतर था। नेहा ने मायूसी से सर हिलाया। तुम उस लड़के को जानती नहीं हो, बहुत खतरनाक है। हुंजिया ने तंजिया हंसी थी। क्या खतरनाक है? क्या कर लेगा? कत्ल कर देगा मुझे। वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है और कुछ नहीं। यही तो मसला है। नेहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो सिर्फ अमीर ज़्यादा नहीं है, वो इरहाम शाह है। उसके बाप के पैसों पर ये पूरी यूनिवर्सिटी चलती है। यहाँ कोई उसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं करता। मुझे डर लग रहा है हुंजा, कहीं वो तुम्हारे बाबा प्रोफेसर फारूक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर हुंजा का दिल एक लम्हे को डूबा, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। नहीं, वो मेरे बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बाबा एक ईमानदार प्रोफेसर हैं, वो अपना काम करते हैं। ये इरहाम शाह खुद को समझता क्या है? वो कह तो गई थी, मगर एक अनजाना खौफ उसके दिल में बैठ गया था। अगले दिन इरहाम शाह अपनी काली मर्सिडीज से उतरा और हमेशा की तरह मगरूर चाल चलता हुआ यूनिवर्सिटी के मेन कॉरिडोर में पहुंचा। जवाद और राहत उसके पीछे पीछे थे। सर, आपको वीसी साहब अपने दफ्तर में बुला रहे हैं, जवाद ने इत्तला दी। इरहाम रुका। उसने अपनी ऐनक माथे पर चढ़ाई। वीसी? खैरियत? पता नहीं सर, लेकिन लग रहा है थोड़े परेशान है। इरहाम ने कांधे उचकाकर मुंह में च्युइंगम डालते हुए वीसी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत भी न की और सीधा अंदर दाखिल हो गया। वाइस चांसलर, जो एक उधेड़ उम्र के मोहताज शख्स थे, उसे देखकर खड़े हो गए। इरहाम बेटा आओ बैठो। इरहाम ने कुर्सी पर बैठते हुए बेनियाजी से पूछा। जी सर। बुलाया आपने? वीसी ने कुंकारते हुए बात शुरू की। इरहाम, मुझे आपकी एक शिकायत मिली है। कल कैंटीन में आपने किसी नई स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की है। इरहाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखें सर थीं। शिकायत मेरी? हाँ, वीसी ने जल्दी से बात संभाली। देखो बेटा, आपके बाबा ने खासकर मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर इस तरह आपकी शिकायतें आती रहेंगी तो मुझे मजबूरन उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी। इरहाम कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी च्युइंगम चबाने की रफ्तार सुस्त बढ़ गई। किसी ने की है मेरी शिकायत? बेटा, वो किसी लड़की ने की है। मैं नाम नहीं बता सकता। वीसी ने घबराते हुए कहा। नाम क्यों नहीं बता सकते? इरहाम की आवाज़ सख्त हुई। अरे बेटा, छोड़ो इस बात को। वीसी ने फौरन मौजू बदला। सर, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पूरी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है। आपके बाबा की अभी अभी कॉल आई थी। बस आप थोड़ा रिलैक्स रहें और आइंदा ख्याल रखें। इरहाम सब समझ गया। वो महज एक खाना पूरी थी। वो उठकर खड़ा हुआ। ठीक है सर, अब शिकायत नहीं मिलेगी। वो ये कहकर मुड़ा और उसी शान से दफ्तर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसका चेहरा गुस्से से तमा रहा था। वो कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। उसके दोस्त खामोशी से उसे देख रहे थे। ये हो ना हो उसी लड़की का नाम है, वो गुस्से से बोला। वो क्या नाम है उसका? जवाद ने फौरन जवाब दिया। हुंजा। हाँ, हुंजा नाम है उसका। प्रोफेसर फारूक की बेटी हुंजा। इरहाम ने नाम अपने दांतों तले पीसा। हुंजा अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक इरहाम को अपने सामने पाकर ठिठक गई। उसका दिल हलक में आ गया। इरहाम ने दोनों हाथ जेबों में डाले और उसका रास्ता रोक लिया। क्यों? मेरी शिकायत किससे की है तुमने? उसकी आवाज़ में वाज़ेह धमकी थी। हुंजा ने हैरत और खौफ से आंखें फैलाई। शिकायत? कैसी शिकायत? मैंने तो आपकी कोई शिकायत नहीं की। इतनी भोली मत बनो तुम। इरहाम ने एक कदम उसके करीब किया। तुम जानती हो मेरे बारे में, यहाँ भी कुछ और मालूम करना रह गया है? हुंजा ने नफ़ी में सर हिलाया और पीछे हटने की कोशिश की। इरहाम ने उसे जाने का रास्ता न दिया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हारे बाप को यहाँ से निकालने के लिए। जानती हो तुम्हारा घर तुम्हारे बाप की नौकरी से चल रहा है और तुम यहाँ स्कॉलरशिप पर आई लड़की इरहाम शाह को चैलेंज करने चली हो। हुंजा का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। इरहाम शाह की धमकी सीधी हुंजा के दिल पर लगी। उसका बाप उसकी वाहिद कमजोरी था। उसकी कुल कायनात उसकी नौकरी का सवाल था, उसके घर के चूल्हे का सवाल था।
خوف کی ایک یک بستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری، اس کے گھٹنے کانپنے لگے۔ میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی، وہ سہمی ہوئے لہجے میں کہتی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہ مزید اس شفاق شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی رحم نہیں تھا۔ ارحام نے چوئنگم چبانا جاری رکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی سرد دلچسپی ابھری۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اب تک اس نے اسے محض ایک اور اسکالرشپ کیس سمجھا تھا، ایک غریب پروفیسر کی بیٹی جو غلطی سے اس کے راستے میں آ گئی۔ جواد اور اس کے گروپ کے پچھلے کچھ دنوں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے جو ان امیر زادوں سے الگ تھلگ رہتی ہے، مگر ارحام نے اسے منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن اب اس کا یہ سہم جانا یا آنکھیں میچ لینا، یہ سب اس کی توقع سے مختلف تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ کل کی طرح آج بھی یہ لمبی زبان چلائے گی۔ اس کا اسی طرح آنکھیں بند کرنا ارحام کو ناگوار گزرا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے دیکھے، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھیں۔ آنکھیں کھولو، اس نے حکم دیا۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ ارحام کی آواز مزید شفاف ہوئی، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہارے بابا کو نوکری سے نکلوا دوں گا۔ یہ الفاظ چابک کی طرح لگے۔ اپنے باپ کی نوکری کا خطرہ اس کے خوف پر حاوی آ گیا۔ حمزہ نے اپنی نم آنکھیں کھولیں، آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ شدید غصہ تھا۔ وہ ارحام شاہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہو۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں نفرت تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں ابھرتے غصے سے محسوس ہوا۔ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، تم انتہائی بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکے ہو۔ حمزہ نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا، صرف اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تم دوسروں کی عزت اچھالتے پھرو گے؟ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ آئی ہیٹ یو ارحام شاہ، آئی ہیٹ یو۔ اس سے پہلے کہ ارحام کچھ سمجھ پاتا، حمزہ نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اسے سینے پر زور سے دھکا دے دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ارحام، جو اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دوست جواد آج جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے حیرت سے گنگ رہ گئے۔ حمزہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکی اور ارحام کو دھکا دیتے تیزی سے مڑی، وہاں سے بھاگ نکلی۔ ارحام شاہ اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آج تک کسی لڑکی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اور وہ اسے دھکا دینا تو دور کی بات۔ جواد نے گھبرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ چھوڑو مجھے۔ ارحام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگے اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لائے۔ وہ آگے بڑھا بھی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ مڑا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں۔ یہ لڑکی، ارحام نے اپنی چوئنگم تھوکتے ہوئے کہا، یہ لڑکی اب میری ضد بن چکی ہے، اور ارحام شاہ اگر کسی چیز کی ضد کر لے تو اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ اب میں اسے نیچے دکھا کر رہوں گا۔ ارحام شاہ کی آنکھوں میں خطرناک جنون تھا۔ یہ کھیل اب صرف تنگ کرنے کا نہیں رہا، یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی سارے طلبہ ہنستے بولتے باہر نکلے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لیکچر پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارحام شاہ کی دھمکی آمیز چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے اپنی کتابیں سمیٹی اور بیگ کاندھے پر ڈال کر اٹھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر اپنے قریب کھڑے وجود پر پڑی۔ ارحام شاہ، وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے، منہ میں چوئنگم چباتے ہوئے، ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کلاس روم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ حمزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ راستہ چھوڑو میرا، اس نے ہمت سے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تو جی مس حمزہ فاروق، کب تک یہ جنگ چلانے کا ارادہ ہے؟ حمزہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ جیسے بگڑے ہوئے امیر زادے لوگ دوسروں کی عزت سے کھیلنا بند نہیں کر دیتے۔ او ہو، ارحام نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، تم جیسی غریب لڑکیاں خود کو بہت اونچی اڑان اڑتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن ہوتی وہ 2 ٹکے کی ہی ہیں، جیسے کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سیدھے حمزہ کے دل پر لگے۔ غربت اس کا جرم نہیں تھی، مگر ارحام اسے بار بار اس بات پر ذلیل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس نے غصے سے اپنی انگلی کا اشارہ اس کی طرف کیا۔ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ اور مت بولنا میری کلاس کے بارے میں۔ میں غریب ہوں لیکن تم سے بہتر ہوں۔
میں اس یونیورسٹی کی سب سے لائق ترین لڑکی ہوں، اپنی محنت پر آئی ہوں، تمہاری طرح اپنے باپ کے پیسوں پر نہیں۔ اس کی اس بات پر پیچھے کھڑے ارحام کے دوست احد اور جواد ہنس پڑے۔ واہ واہ، احد نے تالی بجائی، کیا بات ہے، فلاسفر بن گئی ہیں یہ لڑکی تو۔ چپ رہو احد، ارحام نے بغیر مڑے کہا سرد لہجے میں۔ یہ صرف میرے سوالوں کا جواب دے کہ اس نے اپنی توجہ واپس حنزہ پر مرکوز کی، جو اب جانے کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ارحام پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا، اتنا غرور ہے خود کی ذہانت پر؟ اس کا لہجہ اب زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ چلو ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ حنزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بتاؤ، ارحام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تمہارے باپ کو نوکری سے نکلوا دوں یا پھر تمہیں یونیورسٹی سے؟ حنزہ کی سانس ایک لمحے کو رکی، یہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی یہ کر سکتا تھا۔ سوچ رہا ہوں، ارحام نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کا ناٹک کیا۔ اگر تمہارا باپ یونیورسٹی سے نکلا تو تمہارے گھریلو حالات تو بہت خراب ہو جائیں گے، اور اگر تمہیں یونیورسٹی سے نکالا تو تمہاری اتنی محنت، تمہاری اسکالرشپ، تمہارے تعلیمی حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مس ذہین فاروق، کیا چاہتی ہو؟ حنزہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا، غصہ، خوف اور بے بسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، راستہ چھوڑو میرا، وہ چیخی تھی اور اس کے بازو کو زور سے دھکیلتی ہوئی وہاں سے گزری۔ ارحام نے اسے روکا نہیں، وہ مڑا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ لیکن حنزہ، جو کوریڈور سے بھاگتی ہوئی لائبریری کی طرف کونے میں چھپی تھی، بری طرح پریشان تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام شاہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا، وہ سچ میں کہیں کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے اس کے بابا کی نوکری پر کوئی اثر پڑے، یا پھر اس کی تعلیم پر۔ اگر ایسا ہوا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اگلے دن حنزہ کے لیے عذاب بن کر طلوع ہوا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اپنی آنے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کے ذہن میں ٹھہر ہی نہیں رہے تھے۔ تبھی نیہا بھاگتی اس کے پاس آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ حنزہ، تمہیں ایک بات کی خبر ملی؟ حنزہ نے الجھن سے سر اٹھایا۔ کیا ہوا نیہا؟ آہستہ بولو، یہ لائبریری ہے۔ لائبریری کو چھوڑو، نیہا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے دھیمی مگر تیز آواز میں کہا۔ پریزنٹیشن کے بارے میں تمہیں پتہ ہے تمہارا پارٹنر کون ہے؟ حنزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پارٹنر؟ کس بات کا پارٹنر؟ میں ہمیشہ اکیلے کام کرتی ہوں، مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، نیہا نے پریشانی سے کہا۔ میں ابھی پروفیسر نعمان کے دفتر سے باہر سے لسٹ چیک کر آئی ہوں۔ تو حنزہ، پریزنٹیشن میں تمہارا پروجیکٹ پارٹنر ارحام شاہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے حنزہ کو لگا جیسے اس کا کان بج رہے ہیں۔ واٹ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لائبریری میں موجود چند اسٹوڈنٹس سے مڑ کر اسے گھورا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تقریباً چیخے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے حد نالائق قسم کا لڑکا ہے، وہ میرا پارٹنر کیسے بن سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، نیہا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ اسی کی کوئی نئی شرارت ہے، اس کی کوئی ضد۔ کیا مذاق ہے یار یہ؟ حنزہ کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی جا کر پروفیسر سے بات کرتی ہوں، بس بدتمیز لڑکے کے ساتھ ہرگز کام نہیں کروں گی۔ ہاں، تم خود جا کر کنفرم کر سکتی ہو، نیہا نے کہا۔ حنزہ اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے لائبریری سے نکلی اور سیدھا پروفیسر نعمان کے دفتر کی طرف بھاگی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے پر دستک دی۔ پروفیسر نعمان، جو ایک شریف النفس استاد تھے، نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ جی مس حنزہ، آئیں سر، ایک بات کرنی آپ سے، حنزہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بولیں مس حنزہ۔ سر، وہ پریزنٹیشن میں ارحام شاہ کو اپنا پارٹنر نہیں رکھ سکتی۔ پروفیسر نعمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حنزہ ان کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی، لیکن کیوں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس سے پہلے کہ حنزہ کوئی جواب دیتی، ایک پرسکون آواز دفتر میں گونجی۔ اس میں ارحام شاہ کی ہی مرضی ہے۔ حنزہ بجلی کی سی تیزی سے مڑی۔ ارحام شاہ دفتر کے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی ضدی چمک۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اندر آیا اور پروفیسر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں مس حنزہ فاروق۔ اس نے اتنے نرم لہجے میں کہا کہ پروفیسر نعمان بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حنزہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اچھا؟ وہ ارحام کی طرف مڑی تاکہ تم سب کے سامنے میری تذلیل کر سکو۔ تذلیل؟ ارحام نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ میں تمہاری تذلیل کیوں کروں گا؟ اس نے پروفیسر نعمان کی طرف دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے گریڈز اتنے اچھے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کی ٹاپر کے ساتھ کام کروں تاکہ ان کو کچھ سیکھ سکوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا مس حنزہ اتنی غیر مددگار ہوں گی۔ یہ ایک شاطرانہ چال تھی، اس نے سارا الزام حنزہ پر ڈال دیا تھا۔
پروفیسر نعمان اب الجھن میں پڑ گئے. دیکھیں مس ہنسا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود سیکھنا چاہ رہا ہو تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہنسا نے بے بسی سے کہا. مس ہنسا، پروفیسر نے اسے ڈانٹا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ لسٹ فائنل ہو چکی ہے، آپ دونوں اب پارٹنرز ہیں. اصل میں ہنسا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ پھنس چکی ہے، نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا. ہنسا غصے سے اور بے بسی کے عالم میں پروفیسر نعمان کے دفتر سے باہر نکلی. وہ بھی چند قدم ہی چلی تھی کہ وہی مغرور آواز اس کے تعاقب میں آئی، جس سے اب اسے شدید نفرت ہو گئی تھی. کہاں بھاگ رہی ہو مس ٹاپر؟ ہنسا ایک دم رکی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا. میرا راستہ چھوڑ دو ارحام، بس بہت ہو گیا. ارحام شاہ ٹہلتا وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اس کے چہرے سے وہ شرافت کا نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا جس نے چند لمحے قبل پروفیسر کے سامنے پہن رکھا تھا. پروفیسر کے سامنے تو بڑی ہم دردی جتا رہے تھے. ہنسا نے نفرت سے تھوک نکلتے ہوئے کہا، اب کیا چاہیے تمہیں؟ واہ، تم تو سوچ میں بھی ذہین ہو. ارحام نے طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہا. فوراً سمجھ گئی کہ وہ سب ڈرامہ تھا. کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہنسا نے پوچھا. کیونکہ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا. ارحام نے کاندھے اچکائے. اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارحام شاہ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے قریب آیا، اس کی آواز میں ایک سرد سرگوشی میں بدل گئی. اب دھیان سے سنو، کیونکہ میں یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا. ہنسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھی. اگر تم نے میرے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے سے انکار کیا نا. ارحام نے ایک لمحے کو توقف کیا. اس کے چہرے پر پھیلی شفاف مسکراہٹ گہری ہو گئی. تو تمہارے بابا کی فائل، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، سیدھی ڈین کے پاس جائے گی. اور پھر تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ ہنسا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں. ارحام اس کے چہرے پر آتے خوف کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا. پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارے اس غریب ایماندار باپ کی نوکری فنش. اس نے آخری لفظ کے ساتھ ہوا میں ایک چٹکی بجائی. یہ الفاظ، یہ دھمکی ہنسا کے ضبط کا آخری بندھن توڑ گئے. اس کی آنکھوں سے جنہیں کب سے روکے ہوئے تھی آنسوں کی لڑی بہہ نکلی. اس کی ساری ہمت، سارا غصہ آنسو بن کر بہہ گیا. دیکھو ارحام، اس کی آواز آنسوں سے بھیگ گئی، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تو پلیز میرے ساتھ یہ ڈرامے بند کرو. ارحام اسے یوں ٹوٹ کر روتا دیکھ کے ایک لمحے کو ٹھٹکا. وہ اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا. وہ چیخ پکار، غصے یا شاید ایک اور دھکے کی توقع کر رہا تھا، مگر ان آنسوؤں کی نہیں. ہنسا نے اپنے آنسو پہنچے. یہ کیسی انا ہے تمہاری؟ یہ کیسی ضد ہے جو دوسروں کی عزت، دوسروں کی روزی روٹی ایک منٹ میں روند کر رکھ دیتی ہے؟ اس نے اپنی روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے سیدھا ارحام کی آنکھوں میں دیکھا. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ تمہارے اس مذاق سے، تمہارے اس ریئیکٹ سے دوسروں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ میرے بابا نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے، اور تم صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، صرف ایک کھیل کے لیے ان کی نوکری خطرے میں ڈال رہے ہو. اس وقت ارحام شاہ، جو ہمیشہ ہر بات کا تڑ سے جواب دیتا تھا، جو ہمیشہ جیتتا تھا، بت بنا اس کے الفاظ سن رہا تھا. ہنسا کے آنسو، اس کے لہجے کی سچائی اور اس کے سوالوں نے ارحام کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا. نہ جانے اس کے دل میں کیا سوچ آئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدلے. شاید اسے پہلی بار اپنی سفاکی کا، اپنی طاقت کے غلط استعمال کا احساس ہوا. یا شاید وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا جو روتے ہوئے بھی اسے آئینہ دکھا رہی تھی. ہنسا کو اس سے شدید، ناقابل بیان نفرت محسوس ہو رہی تھی. وہ مزید ایک لمحہ بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ ارحام کو اسی ساکت حالت میں چھوڑ کر روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی. ارحام شاہ کافی دیر تک اس کوریڈور میں تنہا کھڑا. اس کے کانوں میں ہنسا کے الفاظ گونج رہے تھے. کبھی سوچا ہے دوسروں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی. یہ لڑکی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی، اسے کمزور کر رہی تھی. نہیں، وہ خود سے بولا، یہ صرف میری ضد ہے اور میں اپنی ضد کبھی نہیں ہارتا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل کا ایک کونا اس لڑکی کے آنسوؤں سے زخمی ہو چکا تھا. ہنسا کوریڈور سے بھاگتی ہوئی سیدھی واش روم میں گھس گئی اور آنسو بہانے لگے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ذلت آمیز پروجیکٹ کا حصہ نہیں بنے گی. وہ ارحام شاہ کی انا کی تسکین کا کھلونا نہیں بنے گی. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر اس کے بابا کی نوکری اس کی خودداری سے زیادہ اہم ہوتی تو آج اس مقام پر نہ ہوتے. واش روم سے نکلی اور سیدھی اس کلاس روم کی طرف گئی جہاں پروجیکٹ پر ڈسکشن کے لیے ارحام شاہ نے اس سے ملنے کا کہا تھا. ارحام شاہ وہاں پہلے سے موجود تھا.
اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور حسب معمول چوئنگم چبا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہنزا اس کے جال میں پھنس چکی ہے۔ ہنزا سیدھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آواز میں ایک نئی مضبوطی تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہ پروجیکٹ نہیں کروں گی۔ ارحام نے چوئنگم چبانا روکا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ روتی ہوئی معافی مانگے گی اور شراکت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہنزا نے گہرا سانس لیا، میں تمہارے ساتھ کام سے انکار کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارحام اٹھ کر کھڑا ہو۔ میں جانتی ہوں۔ ہنزا کی آواز بھر آ گئی۔ تم یہی کرو گے نا کہ میرے بابا کو نوکری سے نکلوا دو گے؟ کر لو جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کروں گی۔ ارحام نے چند لمحے اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، حیرت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا جسے ہنزا سمجھ نہ سکی۔ وہ اس لڑکی کے ٹوٹنے کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ارحام نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ مڑا اور کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ ہنزا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، اس نے اپنے بابا کی نوکری ختم کروا دی تھی۔ وہ جانتی تھی ارحام شاہ اپنی دھمکی کو پورا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس شام وہ گھر لوٹی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ اپنے باپ کا سامنے کرنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ کیسے بتائے گی کہ اس کی ایک ضد کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا بجھنے والا ہے؟ رات کو جب پروفیسر فاروق گھر آئے تو ہنزا سہم کر اپنے کمرے میں دب گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ اسے بلائیں گے اور غصہ کریں گے، مگر باہر سے اس کے بابا کی خوشی بھری آواز آئی، ہنزا، ارے ہنزا بیٹا کہاں ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ پروفیسر فاروق کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ بابا خیریت؟ بیٹا مٹھائی کھاؤ۔ انہوں نے خوشی سے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے۔ ہنزا نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ میری پروموشن ہو گئی، انہوں نے فخر سے بتایا۔ اور صرف پروموشن ہی نہیں، یونیورسٹی بورڈ نے میری نوکری کے سال بھی 5 سال کے لیے بڑھا دیے ہیں۔ ہنزا کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ ایسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پروموشن؟ ہاں بیٹا، اور پتہ ہے یہ سب کیسے ہوا؟ شاہ انڈسٹریز کے مالک ارحام شاہ کے والد، انہوں نے خود میرا نام تجویز کیا۔ یہ سنتا ہی ہنزا کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہی۔ وہ شخص ارحام شاہ جو اس کے باپ کی نوکری سے نکلوانے کی دھمکی دے رہا تھا، اس کے باپ نے اس کے بابا کو پروموشن دلوائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ارحام شاہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ آج اس کے گروپ نے بھی اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی جب خود ارحام کا دوست اس کے پاس آیا۔ بہت حیران لگ رہی ہوں، جواد نے پوچھا۔ ہنزا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جواد ہنسا۔ تم سمجھتی ہو ارحام شاہ صرف تباہی مچانا جانتا ہے؟ تمہارے بابا کی پروموشن کی خبر تو تمہیں مل ہی گئی ہوگی۔ ہنزا نے اسے گھورا۔ یہ سب ارحام شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، جواد نے انکشاف کیا۔ جس دن تم اسے کوریڈور میں لیکچر دیا تھا نا، اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے پروفیسر باپ کی فائل منگوائی، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ واقعی ایک ایماندار اور قابل استاد ہے تو اس نے دھمکی دینے کے بجائے انہیں پروموٹ کروا دیا۔ ہنزا ساکت رہ گئی۔ وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جواد نے جانے سے پہلے آخری بات کہی۔ وہ صرف تمہیں آزما رہا تھا مس ٹاپر۔ ہنزا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل اب بھی ارحام شاہ کے لیے موم نہیں پڑا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ شخص اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ دکھاتا تھا۔ جواد کے انکشاف نے ہنزا کو بالکل ساکت کر دیا۔ وہ کینٹین میں تنہا بیٹھی اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں بہت کچھ بدل گیا۔ ارحام شاہ کا گروپ اب بھی یونیورسٹی کا سب سے طاقتور گروپ تھا، مگر ان کی توجہ ہنزا سے مکمل طور پر ہٹ گئی تھی۔ ارحام اب اسے دیکھ کر طنزیہ مسکراتا نہیں تھا، نہ ہی اس کا راستہ روکتا تھا۔ وہ اکثر دور سے اسے دیکھتا رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ سفاکی نہیں بلکہ ایک انجانی سے الجھن ہوتی تھی۔ ارحام شاہ خود بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ یار جواد، ایک شام وہ یونیورسٹی کے باسکٹ بال کورٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بال تھا، مگر وہ اسے ڈربل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ جی سر۔ جواد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ ارحام نے بال کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے آج تک کسی سے ہار نہیں مانی، میں ہر اس شخص کو توڑ دیتا ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔
لیکن جب وہ اس دن کوریڈور میں میرے سامنے روئی اور پھر اگلے دن میری دھمکی کے باوجود اس نے پروجیکٹ سے انکار کر دیا، یار میں اسے توڑ نہیں پایا۔ سر آپ نے تو اس کے باپ کو پروموشن دلوا دی، وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحام اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے غصے میں فائل منگوائی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دوں گا، مگر جب میں نے اس کی فائل پڑھی، اس کی ایمانداری کے قصے دیکھے، پھر مجھے ہنزا کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ میں ایسا نہیں کر سکا۔ وہ جواد کی طرف مڑا۔ بار بار میں اس لڑکی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ جواد نے حیرت سے اپنے لیڈر کو دیکھا۔ ارحام شاہ اور محبت، یہ دو متضاد چیزیں تھیں سر، کچھ تو ہے اس لڑکی میں۔ ارحام شاہ نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کئی بار کوشش کی۔ اس نے اپنا وہ مغرور انداز اور چنگم چبانے کی عادت اس کے سامنے ترک کر دی۔ ایک دن ہنزا لائبریری سے نوٹس بنا کر نکل رہی تھی کہ ارحام اس کے راستے میں آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر تکبر نہیں، ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ہنزا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا تو ہنزا رک گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، یہ وہ ارحام نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ مجھے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کے لیے کچھ مدد چاہیے، اس نے بات بنائی۔ میں جانتا ہوں تم ٹاپر ہو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہنزا نے چند لمحے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے دل میں اب بھی ارحام شاہ کے لیے شدید ناپسندیدگی تھی۔ وہ اس کے والد کی پروموشن کا احسان مانتی تھی، مگر وہ مہینوں کی ذہنی اذیت اور تذلیل کو بھولی نہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ سرد لہجے میں کہتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ تو ارحام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار کسی نے انکار پر غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں چند ہی ہفتے رہ گئے۔ ارحام کی الجھن اب بھی واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ ضدی، خوددار اور غریب پروفیسر کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک شام ہنزا اپنے بابا کے ساتھ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پروفیسر فاروق نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک چمکتے ہوئی کالی مرسڈیز کھڑی تھی اور دروازے پر اس شہر کے سب سے امیر ترین بزنس مین ارحام شاہ کے والد خود کھڑے تھے۔ جناب شاہ صاحب، آپ؟ پروفیسر فاروق بوکھلا گئے۔ آئیے، اندر آئیے۔ ہنزا بھی اپنے بابا کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے حیرت سے گنگ رہ گئی۔ شاہ صاحب اندر آئے اور ان سے سادہ سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہنزا لرزتے ہاتھوں سے ان کے لیے پانی لائی۔ پروفیسر فاروق شاہ صاحب نے اپنی گمبھیر آواز میں بات شروع کی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا طبقہ بہت مختلف اور شاید میری بات آپ کو عجیب لگے۔ پروفیسر فاروق اور ہنزا دونوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں آج یہاں آپ کے گھر اپنے بیٹے ارحام شاہ کے لیے آپ کی بیٹی ہنزا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھا۔ ہنزا کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ پروفیسر فاروق کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کیا کہا آپ نے؟ پروفیسر فاروق کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ارحام شاہ اور میری بیٹی؟ جی، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام کی اپنی ضد ہے، اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا وہ شادی کرے گا تو صرف آپ کی بیٹی سے۔ میں خود حیران تھا، مگر اس رشتے کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ ہنزا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ نفرت کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارحام شاہ کا رشتہ اس کے لیے کسی بھیانک مذاق سے کم نہیں تھا۔ کافی دیر بعد پروفیسر فاروق نے گہرا سانس لیا اور کپ میز پر رکھا۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو مجسم حیرت بنی کھڑی تھی۔ ہنزا بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ ہنزا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئرن کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر فاروق نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی پریشانی واضح تھی۔ بیٹا، تم نے سب سن لیا نا؟ ہنزا نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی زبان گنگ تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے، پروفیسر فاروق نے کہنا شروع کیا۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم ان کے معیار کے نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں اس لڑکے کو جانتا ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اس کے قصے سنے۔ وہ تمہارے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہنزا خاموش رہی۔ پروفیسر فاروق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا لہجہ مضبوط ہو گیا۔ بیٹا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ارحام شاہ سے نہ اس کے باپ سے۔ اگر میری نوکری بھی جاتی ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہارا مستقبل، تمہاری خوشی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر تم اس رشتے کے لیے نہیں چاہتی، اگر تمہارے دل میں 1% بھی شک ہے تو میں اس لڑکے کے لیے تمہاری شادی کی ہاں کبھی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے جس نے اسے صرف وصیت دی ہے۔ ہنزا نے اپنے بابا کے الفاظ سنے۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چل پڑے۔
ارحام کا تکبر، اس کی دھمکیاں، کوریڈور میں اس کی تذلیل اور پھر اس کا بدلنا۔ اسے جواد کے الفاظ یاد آئے کہ سب ارحام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے یاد آئے کہ کس طرح اس نے بابا کو پروموٹ کروایا تھا۔ اسے لائبریری میں اس کا جھجکتا ہوا لہجہ یاد آیا۔ یہ وہ ارحام شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی یا جسے وہ سمجھتی تھی۔ اسے نیہا کی بتائی ہوئی باتیں بھی یاد آئیں جس نے کچھ عرصہ قبل کہیں سے سنی تھی۔ حمزہ تمہیں پتہ ہے ارحام شاہ ایسا کیوں ہے؟ نیہا نے ایک دن اسے بتایا، میں نے سنا ہے جب وہ صرف 8 سال کا تھا تو اس کی ماں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے باپ نے فوراً دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے کبھی وہ توجہ نہیں دی۔ باپ بزنس میں مصروف رہا۔ اتنے پیسے، اتنی دولت میں بھی اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس کی۔ یہ الفاظ اس وقت حمزہ کے دل پر لگے تھے۔ اس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے، اس خلا کو بھرنے کے لیے دوسروں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کی توجہ چاہتا تھا، چاہے وہ نفرت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور اس نے اپنے تمام خیالات کو مجتمع کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک پختہ عزم تھا۔ آپ نے کس نے کہہ دیا بابا کہ وہ میرے قابل نہیں؟ پروفیسر فاروق نے چونک کر اسے دیکھا۔ حمزہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بابا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے اس کے اندر کو جانا ہے۔ میں مانتی ہوں اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایسا بغیر وجہ کے نہیں بنا۔ اسے کسی غم نے، کسی کمی نے توڑا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے۔ جس شخص کے دل میں اتنی صفاکی تھی وہ میرے آنسوؤں سے پگھل بھی سکتا ہے۔ وہ کسی کا احسان بھی مان سکتا ہے، وہ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ مگر بیٹا، محبت اور شادی الگ چیزیں ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ حمزہ مسکرائی۔ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں بابا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پروفیسر فاروق کو اپنی بیٹی کے اس فیصلے پر شدید حیرت ہوئی۔ حمزہ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تم اس کی دولت سے متاثر ہو گئی ہو یا اس کے باپ کی پروموشن کے احسان کا بدلہ چکا رہی ہو؟ نہیں بابا، حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بات احسان کی ہوتی تو میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ بات دل کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ خود بھی نہ جانے کب اس بگڑے ہوئے ضدی مگر اندر سے تنہا ارحام شاہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس نفرت سے محبت تک کا سفر انجانے میں ہی طے کر چکی تھی۔ پروفیسر فاروق نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی اور اعتماد دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کسی دباؤ کا نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی کا ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا دیا۔ جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ اگلے دن پروفیسر فاروق نے شاہ انڈسٹریز فون کر کے اس شہر کے سب سے طاقتور خاندان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا۔ سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس زیورات کے بوجھ تلے دبی حمزہ فاروق جب حمزہ ارحام شاہ بن چکی تھی، اپنے نام سے جڑے اس نئے عالیشان کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ اس کے والد کے پورے گھر سے بڑا اور قیمتی تھا۔ ہر شے شاہانہ انداز کی عکاسی تھی، بالکل اس شخص کی طرح جس کے نام پر یہ سب کچھ تھا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی، مگر پھر بھی ایک انجانا خوف، ایک اجنبیت کا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ شخص کیسا ہوگا جس سے اس نے شادی کی ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی والا مغرور بدتمیز ارحام شاہ ہوگا یا وہ بدلا ہوا انسان جس کی جھلک اس نے آخری دنوں میں دیکھی تھی؟ تبھی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ حمزہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھ جس نے اپنی گود میں رکھے تھے سرد پڑ گئے۔ وہ قدموں کی آہٹ سے پہچان گئی کہ وہ اندر آ چکا ہے، مگر آج ان قدموں میں وہ تکبر بھری دھمک نہیں تھی۔ وہ بہت آہستہ، بہت محتاط قدم اٹھاتا ہوا چل کر آیا، پھر اس کے قریب بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے ہمت کر کے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ ارحام شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ آج اس نے سیاہ شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، مگر سب سے بڑی تبدیلی اس کا چہرہ تھا۔ آج نہ اس کے منہ میں چوئنگم تھی، نہ اس کے ماتھے پر اینک ٹکی تھی، نہ ہی اس کے لبوں پر وہ شفاف طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آج وہ ایک انتہائی سنجیدہ، متین اور شاید تھوڑا گھبرایا ہوا ارحام شاہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں کئی لمحے بھاری خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ کی دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ آخر کار ارحام نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز گہری مگر بہت دھیمی تھی۔ میں سوچتا تھا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف لوگوں نے کہانیوں میں ایک نام دے رکھا ہے، ایک فریب ہے جو کمزور لوگ پالتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن اب جب خود کو ہوئی ہے تو احساس ہوا کہ محبت سچ میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی فریب نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ کسی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ رکا، پھر حمزہ کی طرف مڑا جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک ایسا احساس جو مجھے آج تک کبھی کسی سے نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے سگے باپ سے بھی نہیں۔ حمزہ نے یہ سنا تو چونکی، مگر خاموش رہی۔ میں ان سے ہمیشہ نفرت کرتا رہا۔ ارحام کی آواز میں ایک پرانا درد تھا۔ میں ہر بات اپنی منوانے کا عادی تھا۔
ضد کرنا میری فطرت بن چکی تھی، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں خود کو اہم محسوس کروا سکتا تھا۔ میں نے محبت نہیں کی تھی، صرف ضد کی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، جیسے میری ماں کے مرنے کے فوراً بعد مجھ پر ایک سوتیلی ماں لا کر بٹھا دی۔ ویسے تلخی سا ہنسا، ویسے مجھے دنیا کی ہر چیز دی ہنسا، پیسہ، طاقت، آزادی، مگر وہ نہیں دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں اندر سے بالکل تنہا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری زندگی کو خوشگوار بنا دو گی۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ ارحان نے بہت ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حنزہ کا ہاتھ تھاما جو اسی گود میں رکھا تھا۔ حنزہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے اعترافات سن رہی تھی۔ شروع میں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس نے حنزہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ دھمکیاں، وہ تذلیل، میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا کیونکہ تم مجھ سے مختلف تھیں، تم خوددار تھیں اور تمہاری یہی خودداری میری انا کو چھپتے تھی۔ اس کی آواز شرمندگی سے بھر گئی۔ پلیز حنزہ، میں جانتا ہوں تمہاری یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ میرے باپ نے پروفیسر صاحب کو مجبور کیا ہوگا کہ تم مجھ جیسے شخص کے ساتھ کبھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ارحان شاہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مغرور شخص آج اپنی محبت کے سامنے اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا تھا۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے، حنزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اسے ایک جھٹکے میں ارحان شاہ کی جان نکلی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا بس سب ختم ہو گیا۔ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اسے نفرت کے ساتھ رہے گی، یا شاید اسے چھوڑ دے۔ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش، اس کی محبت اس سے چھن گئی۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ارحان نے لرزتی نظروں سے سر اٹھایا۔ حنزہ گھونگھٹ اٹھا چکی تھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا میری شادی زبردستی ہوئی ہے؟ حنزہ نے سکون سے دہرایا۔ ارحان گنگ تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی مرضی سے آپ سے شادی کی ہے۔ ارحان کو اپنا کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اپنی مرضی سے؟ وہ بے یقین بولا۔ کیوں؟ حنزہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ شادی تو میں نے اسی سے کرنی تھی نا جس سے محبت کرنی تھی۔ ارحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جی بالکل۔ حنزہ نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ ارحان ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف تکلیف دی، نفرت، تو آپ کیا سمجھے تھے؟ حنزہ اس کی بات کاٹی کہ اتنی نفرت کرنے کے بعد محبت صرف آپ کے دل میں ہوئی ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں تھے؟ وہ تھوڑا سا ارحان کے قریب ہوئی۔ جس شخص کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا، جس شخص نے اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھ کر میرے بابا کو عزت دی، جس شخص کے دل میں اتنی صفاکی کے باوجود اتنی نرمی چھپی ہو، اس سے محبت نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ ارحان کچھ کہتا، حنزہ نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ آنسو جو اس نے اپنی محبت کے اعتراف کے لیے بچا رکھے تھے۔ ارحان چند لمحے تو ساکت بیٹھا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس خوشی کو وہ زبردستی چھیننے کا سوچ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے مل گئی۔ اس کی ضد جیت گئی، مگر اس کے انداز میں نہیں بلکہ محبت کے انداز میں۔ اس نے گہرا پرسکون سانس لیا اور اپنے بازوؤں کا حصار اس لڑکی کے گرد تنگ کر دیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بازو میں اسے سمیٹ لیا۔ ارحان نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور اس کے سر پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دے دیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ شکریہ حنزہ، اس نے سرگوشی کی، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ ضد کا یہ سفر جو نفرت اور تکبر سے شروع ہوا تھا، آج رات محبت اور مکمل سپردگی پر آ کر ختم ہوا تھا۔